अस्सलाम वालेकुम। अनकरा की रौनक काबिल दीद थी। बड़े बड़े दौलतमंद इस्लामी ममालिक के सलातीन, उनके मशीर और आला ओहदेदार आए हुए थे। उनकी शान व शौकत के मुताबिक उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था। शहर के तमाम 5 स्टार होटल रिजर्व थे। वहाँ इन इस्लामी ममालिक के सहाफ़ी, अखबारी रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का क़याम था। वहाँ के शराब फरोशों ने स्कॉटलैंड की महंगी से महंगी शराब की बोतलें अपनी दुकानों में सजा रखी थीं। दुनिया की हसीन तरीन औरतें सियाहत के बहाने शहर के होटलों, क्लबों और तफरीगाहों में नजर आ रही थी। अमीर कबीर मुसलमान अय्याशी में आलमी शोहरत रखते हैं। एक रात की कीमत इतनी देते हैं कि इतनी रकम में सोमालिया के लाखों फाका ज़दा मुसलमान एक हफ्ते तक पेट भर सकते हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक दिन के लिए थी, लेकिन शहर में एक हफ्ते पहले से मेला लगा हुआ था। तमाम रात पूरा शहर रोशनियों से जगमगाता रहता। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में मर्दों को छुट्टी देकर हसीन दोशीज़ाओं को सेल्स गर्ल रखा गया। वह मुस्कुराकर चीज़ों की जो कीमत बताती थी, खरीदार अपनी शान इमारत दिखाने के लिए उसी कीमत पर चीज़ें ले जाते। गैर मुस्लिमों को कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन शहर में उनका दाखिला ममनू नहीं था। ईसाई, यहूदी और भारत के बड़े बड़े अखबारात के सहाफ़ी और नक्कादिया तमाशे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तबसरे लिख रहे थे और मुख्तलिफ ज़राए से ऐसी ऐसी तस्वीर हासिल कर रहे थे जिनसे साबित होता था कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस के बहाने ऐशो इशरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। दुनिया समझ रही थी कि कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम मसला ये ज़ेर बहस रहेगा कि इस्लामी ममालिक को इसराइल से समझौता करना, दोस्ती करना और उससे सफारती ताल्लुकात कायम रखने चाहिए या नहीं। बहुत अरसा पहले मिस्र ने कैंप डेविड समझौता करके इस बात को गौर तलब बना दिया था कि जल्द या बदेर इस्लामी ममालिक को इसराइल से दोस्ताना मुसाफिया करना पड़ेगा, वरना हर इस्लामी मुल्क अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बारी बारी इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लेगा। ऐसा करने के लिए आलमी सियासत उन्हें मजबूर कर देगी, जैसा कि उर्दन मजबूर था। उसके बाज़ इलाके इसराइल के कब्ज़े में थे। उससे दोस्ताना मुआहिदा करने पर वो इलाके उर्दन को वापस मिल जाते। कुछ इलाके उर्दन को वापस मिल चुके हैं। मुल्क शाम के साथ भी ऐसा ही कुछ मसला था। इस किस्म के मसले इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर कर रहे थे। वो जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके नताइज सबको मालूम थे। ऐसे नताइज को समझने के लिए टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं होती। सब जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, 4.5 नहीं होते। लेकिन मेरी दास्तान में जो वाक़यात पेश होते हैं वो टेलीपैथी के हवाले से होते हैं। यहूदियों से जंग जारी रखने के लिए मुजाहिदीन अपनी जान की बाजियां लगाते रहते हैं। ऐसे में MIM जैसी धमाका खेज तंजीम कायम हो और उसके मुजाहिदीन यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान फौलादी दीवार बन जाएं, तो फिर तरह तरह की सियासी चालें चली जाती हैं। MIM और उसके सरबराह को बदनाम करने की पहली चाल नाकाम हुई। फिर MIM के फ्रॉड सरबराह बनकर आने वाले बेनकाब होते गए। तब तमाम इस्लामी ममालिक को मजबूर होकर MIM के मशवरे पर यह तस्लीम करना पड़ा कि पहले सिर्फ मुसलमान आपस में बैठकर अपने मुल्क के इस्तेहकाम और बावकार मुस्तकबिल की राह हमवार करें, फिर जिसे चाहे तस्लीम करें। गैर मुस्लिम और खसूसन अमेरिका, इसराइल और भारत को इस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा दिलचस्पी थी और ये राय कायम की जा रही थी कि इस बार भी MIM का सरबराह मंजर आम पर नहीं आया और अपनी जगह किसी और को सरबराह बनाकर भेजा तो कॉन्फ्रेंस के मकासद कमज़ोर पड़ जाएंगे। बहरहाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का दिन आ गया। दिन के 10 बजे से कॉन्फ्रेंस की इब्तदा होने वाली थी, लेकिन आराम तलब मुसलमान अकाबरीन ने इजलास में आते आते दिन के 12 बजा दिए। मुख्तलिफ मुल्कों के अकाबरीन आ रहे थे और उस कुर्सी को देख रहे थे जहां MIM का एक मोअम्मर सरबराह बैठा हुआ था। 12:15 बजे तलावत कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। फिर उस मोअम्मर सरबराह ने कहा, मैं चंद इब्तदाई कलमात के बाद आप हजरात को बारी बारी अपनी बात कहने का मौका दूंगा। वो मोअम्मर सरबराह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, ये कुर्सी MIM के सरबराह के लिए है। मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सरबराह मैं नहीं हूँ, जो साहिब हैं वो इसी कुर्सी पर तशरीफ़ रखते हैं। वह मोअम्मर शख्स अपनी जगह से हटकर कुर्सी के पीछे चला गया। तमाम हाजरीन ने गौर से देखा, उस कुर्सी पर एक साया बैठा हुआ था। एक मुल्क के सरबराह ने कहा, यह क्या मजाक है? जब भी MIM की तरफ से इजलास मुनक्किद होता है तो ऐसे ही बचकाना तमाशे होते हैं। साये ने कहा, यही तो मुश्किल है कि जो आंखों के सामने सच दिखाई देता है आप उसे तमाशा कहते हैं, और दुनिया वाले हम मुसलमानों के साथ जो तमाशा करते रहते हैं उन्हें हम सच तस्लीम कर लेते हैं। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया ताकि लोग उसे आसानी से देख सकें। फिर बोला, मैं पहली फुर्सत में एक इंसानी ढांचा बनकर आया और आपसे मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अब भी हमने ईमान का रास्ता इख्तियार ना किया तो दुनिया के सारे मुसलमान सिर्फ ढांचे बनकर रह जाएंगे। लेकिन मेरी वो बात और मेरा वो ज़ाहिर आपके लिए महज एक तमाशा था। फिर MIM को बदनाम करने के लिए फ्रॉड सरबराह। लेकिन आप में से किसी ने अमेरिका से ये नहीं पूछा कि आपके साथ वो तमाशे क्यों किए गए। फिर जूडी नॉर्मन सरबराह यह एक तमाशा बनकर आया। अभी मैं आपके सामने एक साया हूँ, लेकिन साया बनने तो वो आया था और साया बनकर आपके सामने से चला गया, लेकिन आपने उसे तमाशा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्या इसलिए कि वो अमरीकी माए बाप था? दूसरे सरबराह ने पूछा, हम आपसे सवाल करते हैं कि आप यहाँ हमारी तरह गोश्त पोस्ट के जिस्म में तशरीफ़ क्यों नहीं लाए?
سائن نے جواب دیا، اس لیے کہ میں موجودہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ آپ تمام حضرات مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان انسانی جسم رکھتے ہیں لیکن اسلامی جسم نہیں رکھتے۔ ہم سب نے اسلام کو سایہ بنا دیا ہے۔ روشنی پیچھے ہو تو ہم اسلام کے سائے کو سامنے زمین پر پھینکتے ہیں، اور روشنی آگے ہے تو اپنے ایمان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ گوشت پوست کے جسم میں جانور بھی جیتا اور مرتا ہے۔ ہمیں اس کانفرنس میں یہی طے کرنا ہے کہ ہم جانور کی طرح جی رہے ہیں یا انسان کی طرح۔ اگر انسان کی طرح جی رہے ہیں تو انسان کس مقصد کے لیے جیتا ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ ایمان ہوتا ہے۔ آئیں ہم ایمان کے سہارے یہ طے کریں کہ غیر مسلموں کے محتاج نہیں رہیں گے اور اپنے تمام تر وسائل کے ذریعے دین اسلام کی حکمرانی قائم کریں گے۔ ایسا ہوا تو میں آپ کے سامنے اس سائے کو چھوڑ کر گوشت پوست کے انسانی روپ میں آ جاؤں گا۔ کیا آپ نے واعظ اور نصیحت کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ صرف میں نے نہیں بلایا، ہم سب نے یہاں مل بیٹھنے کا مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔ یہاں ہر فرد کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے۔ مجھ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ میں تماشے کرتا ہوں۔ میں نے اس الزام کا جواب دیا ہے۔ ویسے آپ کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ اس اجلاس کے ایجنڈے میں پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اسرائیل سے تعلقات قائم رکھنے چاہیے یا نہیں۔ کیا ہمیں سفارتی سطح پر تعلقات قائم کرنے چاہیے یا نہیں؟ سائے نے کہا، جب پہلی بار فلسطین میں اسرائیلی حکومت قائم کی جا رہی تھی تب آپ تمام اسلامی ممالک نے اس کی مخالفت کی تھی۔ جب کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا تو آپ تمام ممالک مصر سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، مگر آج آپ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تھوک کر چاٹنا منظور ہے تو پھر یہ آپ کا عمل ہے۔ آپ سخت اور ناگوار انداز میں کیوں کہتے ہیں؟ اس بات کو نرم لہجے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے سیاسی تبدیلیاں لازمی ہوتی ہیں۔ ہم اردن کے مسلمانوں نے یہودیوں سے جنگ کی، ہمارے کچھ علاقے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ کیا ہم ان علاقوں سے دستبردار ہو جائیں یا امن معاہدہ کر کے وہ علاقے واپس لے لیں؟ آپ بتائیں دانش مندی کیا ہے؟ جب پانی سر سے گزر گیا تو دانش مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہودیوں سے جنگ کرتے وقت امن معاہدے کا خیال نہیں آیا۔ اردن کے آس پاس کے اسلامی ممالک نے جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ سب نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی تھی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آج تمام مسلمان ایک ساتھ مل کر یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ حضرات کا اسلامی عمل ہے۔ نصرت، فتح و کامرانی حاصل کرنے کا وقت تھا تو سب الگ الگ تھے، لیکن ذلت کی پستی میں سب ایک جگہ نظر آ رہے ہیں۔ جب کلام پاک کی ہدایت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوں گے، تو پھر میری باتیں آپ کی سمجھ میں کیا آئیں گی؟ اس لیے آئندہ MIM آپ کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے شکایت ہوں گی تو ہم ان سے نمٹ لیا کریں گے۔ ایسے وقت آپ میں سے کوئی ان کی حمایت اور ہماری مخالفت کرے گا تو ہم آپ سے بھی دشمنی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس بات پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہاں کانفرنس میں شریک ہونے والے اسلامی ممالک کو یہ اطمینان ہو گیا کہ آئندہ اسرائیل سے معاہدہ کرنے پر MIM والے ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ سائے نے کہا، آج میرے لیے انتہائی مایوسی کا دن ہے، لیکن آپ حضرات کے لیے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے روزہ عید ہے۔ میں نے اسلامی کانفرنس کے لیے شرط رکھی تھی کہ اس اجلاس میں غیر مسلموں کو شریک نہ کیا جائے، لیکن یہاں یہودی الپا، داؤد منڈولا، عیسائی مائک ہرارے اور ایک دوگلا پاشا موجود ہے۔ آپ مسلمان حضرات اتنے منافق ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے اندر چھپا کر لائے ہیں۔ منافقوں کے درمیان بیٹھ کر علم و دانش اور حق و ایمان کی باتیں نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس اجلاس کو برخاست ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی ملکی خاتون صحافی نے کہا، اس کانفرنس میں غیر مسلم شریک ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں ان کے خلاف نہیں، ان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی منافقت نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، اور محترم خاتون، اس وقت تم نہیں بول رہی ہو، تمہاری زبان سے دیوی بول رہی ہے۔ وہ دیکھنے آئی ہے کہ برادر کبیر کون ہے۔ وہ اس اجلاس کے دوران 2 بار میرے دماغ میں آ چکی ہے، لیکن میرے خیالات نہ پڑ سکی۔ میں اس کی الجھن دور کر دوں کہ MIM کے مجاہدین اپنے سربراہ کو برادر کبیر کہتے ہیں، اور اس کی 2 خیال خوانی کرنے والیوں کو میں نے پناہ دی ہے، اور وہ شخص بھی میں ہی ہوں جو ایک بار مرنے کے بعد دوسری بار زندہ ہو گیا ہے۔ وہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، تم پکے فراڈ ہو۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تم MIM کے سربراہ نہیں ہو۔ میں نے اس اجلاس کے اندر اور باہر اچھی طرح معلوم کیا ہے، MIM کے ایک مجاہد بھی یہاں نہیں ہے۔ کیا سربراہ کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا؟ یہی بات تو یہ ہے کہ باڈی گارڈ اور مجاہدین میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ذاتی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھا جاتا ہے، اور مجاہدین ملک و قوم، مذہب اور نیک مقاصد کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں ابھی سایہ ہوں، میری باڈی یعنی جسم نہیں ہے، پھر باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ملک کے نمائندے نے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم MIM کے سربراہ ہو؟ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ گواہی دیتے۔ انہوں نے میرا نام محمد سربراہ خان رکھا تھا۔ ہم نام نہیں، عہدہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ تو میرے باپ کا نام تھا، محمد عہدہ خان۔ ایک ملک کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا، آپ بھی نہایت دانش مندانہ اور ایمان افروز باتیں کر رہے تھے، اور اب احمقانہ جواب دے رہے ہیں۔ سوال احمقانہ ہوگا تو جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی ملک کے سربراہ کی طرح کبھی میری تصویر شائع نہیں ہوئی، کسی تنظیم کے سربراہ کی طرح میں کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ پھر میں MIM کے سربراہ ہونے کا ثبوت کیسے پیش کروں گا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کوئی شناخت نہ ہونے کے باعث MIM کے سربراہ ہونے کا دھوکہ کئی بار دیا گیا ہے۔
اصل سربراہ ہونے کی ایک شناخت ہے. ابھی میں دیوی سے ایک بات کہوں گا، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی. ایک نمائندے نے پوچھا، یہ دیوی کون ہے؟ سائے نے کہا، ان محترم خاتون کے اندر ایک عورت خیال خوانی کے ذریعے موجود ہے. اس کی اصلیت کوئی نہیں جانتا، وہ دیوی کہلاتی ہے. میری بات سننے کے بعد پھر وہ نہیں بولے گی کیونکہ یہاں سے فوراً چلی جائے گی. دیوی نے اس خاتون کی زبان سے کہا، ہاں میں خیال خوانی کے ذریعے اس خاتون کی زبان سے بول رہی ہوں اور عام طور پر دیوی کہلاتی ہوں. بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہارے $50,000 ضائع ہو رہے ہیں. زولو قبیلے کا کرونا ڈونگا منتر پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے. اسے منتر بھولنے نہ دو. پرسوں 7 تاریخ ہے. یہ ایسی بات تھی کہ دیوی شیتارا کے ذہن کو جھٹکا سا لگا. کرونا ڈونگا کے وعدے کے مطابق 7 تاریخ کی صبح کو آلا بی بی ثانی کی موت کالے جادو سے لکھ دی گئی تھی، لیکن سائے نے کہہ دیا تھا کہ اس کے راستے کا ننھا سا کانٹا پاؤں میں چبھتا رہے گا، کالے جادو سے بھی نہیں نکلے گا. یہ سنتے ہی وہ خاتون صحافی کے دماغ سے نکل کر کرونا ڈونگا کے دماغ میں پہنچ گئی. ادھر اجلاس میں سائے نے صحافی خاتون سے پوچھا، کیوں دیوی جی خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ تو بولو، یہاں لوگ تمہاری آواز سننے کا انتظار کر رہے ہیں. صحافی خاتون نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ابھی تک بے اختیار اپنی مرضی کے خلاف بولتی رہی. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. سائے نے کہا، جو ہوا تھا وہ اب نہیں ہوگا. میں نے اپنے سربراہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے، اب وہ نہیں آئے گی، میں بھی جا رہا ہوں. وہ سایہ چلتا ہوا اس شخص کے پاس آیا جو کرسی کے پیچھے کھڑا تھا، پھر اس کے جسم میں سما گیا. وہ شخص بیرونی دروازے کی طرف جانے لگا. ایک ملک کے سربراہ نے کہا، ذرا 1 منٹ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم کون ہو. میں آپ حضرات کی طرح انسان ہوں. یہ سمجھتا ہوں کہ سچائی انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس لیے جب تک سربراہ کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا میرے اندر کا سچ سایہ بن کر آپ لوگوں کی سچائیوں کو بیان کر رہا تھا. پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم اور آپ بھی کیا چیز ہیں، اپنے ساتھ جھوٹ کو لیے پھرتے ہیں اور سچائی کو سایہ بنا کر زمین پر چھوڑتے جاتی ہیں، مگر وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ کہتا ہوا بیرونی دروازے تک گیا، پھر وہاں سے پلٹ کر بولا، میں نے MIM کا سربراہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے. دوسرا ثبوت یہ پیش آیا کرے گا کہ جو بھی سربراہ بن کر آنا چاہے گا وہ آئندہ کسی اجلاس میں پہنچنے سے پہلے اوپر پہنچ جائے گا. یوں بھی آج بات ختم ہو گئی. اسلامی ممالک کی اپنی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں وہ کریں. MIM کا کوئی بندہ آپ کے کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا، لیکن جو بات خلاف اسلام ہوگی اور جس سے بھی ہوگی وہ ہمارے ہاتھوں جہنم میں پہنچایا جائے گا. دیٹس آل. وہ جانا چاہتا تھا، پھر رک کر بولا، میں نے دیٹس آل کہا. مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے رخصت ہوتے وقت تو خدا حافظ کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہہ سکتا، مجبوری ہے. میرے کہنے سے خدا اس کی حفاظت کبھی نہیں کرے گا جو حصول تحفظ کے لیے ایمان کے مطابق عمل نہ کرتا ہو. وہ دروازہ کھول کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد تمام اسلامی ممالک کے اکابرین ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ بات بن گئی ہے، اب ان کے ملکی اور سیاسی معاملات میں MIM کے مجاہدین مداخلت نہیں کریں گے. ان میں سے جن اکابرین کے دماغوں میں جتنے خیال خوانی کرنے والے تھے وہ اپنے اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے. امریکہ اور اسرائیل تو جشن منانے لگے. یہ خوشخبری بھارت کو بھی مل گئی، لیکن وہ اتنی اچھی خبر سننے کے لیے شیتارا اور پوجا کا انتظار کر رہے تھے. دیوی شیتارا نے اپنے بھارت دیش کی بھلائی کے لیے وہاں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی موجودگی لازمی سمجھی تھی. آئندہ اس نے پروگرام بنایا تھا کہ بھارت میں چند خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا تابع دار بنا کر رکھے گی. اس پروگرام کے مطابق شیتارا اور پوجا کو بھارت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں اس کی گرفت سے نکل گئی تھیں. اس لیے پچھلی بار اس نے بھارتی حکمرانوں کی تسلی کے لیے خود ہی شیتارا اور پوجا بن کر بات کی تھی اور انہیں خیال خوانی سے متعلق سنہری سپنے دکھائے تھے. اب اس کا فرض تھا کہ وہ اسلامی کانفرنس میں غیر مسلموں کی کامیابی کی خوشخبری خود بھارتی حکمرانوں کے پاس آ کر سناتی، مگر اسے بہت بری خبر ملی تھی. اس نے اپنی راہ سے ایک ننھا سا کانٹا نکالنے کے جو انتظامات کیے تھے، سائے نے ان کی ناکامی کی طرف اشارہ کیا تھا. اس لیے وہ سب کچھ بھول کر طوفانی رفتار سے کرونا ڈونگا کے اندر پہنچ گئی. اس کے پتھر جیسے دماغ میں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے خیالات نے بتایا کہ کسی نے اسے گولی مار کر زخمی کیا ہے. زخمی کرنے والا فرار ہو کر کہیں چھپ گیا تھا. کرونا ڈونگا اس کا تعاقب نہ کر سکا. اس کے قبیلے کے لوگ اسے اٹھا کر لائے تھے اور اس کے زخم کا علاج کر رہے تھے. یہ واردات 3 اور 4 تاریخ کی درمیانی شب ہوئی تھی. وہ ہر صبح دیوتا کے قدموں میں رکھے ہوئے آلا بی بی ثانی کے ماش کے دال کے پتلے پر منتر پڑھتا رہتا، لیکن 4 تاریخ کی صبح شدید تکلیف کے باعث نہ پڑھ سکا. اسے 7 دن تک وہ کالا عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دن کا ناغہ ہو گیا. اس کے خیالات کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، وہ آخری منتر 7 کو نہیں 8 تاریخ کو پڑے گا. دیوی پریشان ہو رہی تھی. دنیا میں 7 کے ہندسے کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ننھی آلا بی بی کے لیے 7 تاریخ کا ہندسہ ایک طرح سے منحوس تھا. ہر برس کا 7واں مہینہ اور اس مہینے کا 7واں دن اس بچی کے لیے وبال جان بنتا رہتا. ادھر کرونا ڈونگا نے ایک دن کا ناغہ کر دیا. اب وہ 8 تاریخ کو عمل کرنے والا تھا، یعنی وہ منحوس تاریخ گزار کر کالا عمل کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ کامیابی ہوتی. ناکامی کے زیادہ امکانات تھے. دیوی ہمیشہ روبینہ کی آواز اور لہجے میں بولتی تھی. اس نے کہا، ڈونگا تم کام بگاڑ رہے ہو. تم سے معاملہ طے کرتے وقت بتایا گیا تھا کہ اس بچی کے لیے 7 کا ہندسہ منحوس ہے اور تم 7 تاریخ گزارنے کے بعد عمل کرنا چاہتے ہو. اس کی بیمار سوچ نے کہا، جب سے مجھے گولی لگی ہے میرے اندر پتہ نہیں کون کون عورتیں بولتی رہتی ہیں. پہلے بولنے والے کی آواز اور لہجہ کچھ اور تھا، یہ ابھی کسی دوسری آواز میں بول رہی ہے.
دیوی نے کہا، یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ کسی خیال خوانی کرنے والی یا والے نے تمہارے اندر پہنچنے کے لیے تمہیں زخمی کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ پہلے والی تمہارے کالے جادو میں کوئی رکھنا ڈالتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کرتی ہے۔ آج 5 تاریخ کی صبح کو میں نے دیوتا کے چرنوں میں اس پتلے پر منتر پڑھا، اور پورا پڑھا تھا، مگر میرا چیلا کہہ رہا تھا کہ میں نے منتر کچھ عجیب سا پڑھا تھا۔ میرے اس چیلے نے میری زبان سے پہلے کبھی ایسا منتر نہیں سنا۔ پھر تو تمہارا وہ چیلا درست کہہ رہا ہے، اس بچی کو زندہ رکھنے کے لیے دشمن چال چل رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری آواز بھی پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس معاملہ طے کرنے آئی تھی۔ میں نے اپنی آواز بدل دی ہے۔ اگر یقین کرنا چاہتے ہو تو لو، وہی آواز سنو۔ وہ ڈمی ستارہ کی آواز میں بولی، میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی تھی کہ تم بہت خطرناک جادوگر ہو، اسی لیے تم پر بھروسہ کر کے میں نے پیرس میں تمہارے بھائی مرونا ڈونگا کے اکاؤنٹ میں $50,000 جمع کرائے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا بولا، میرا جوان شیر جیسا بھائی، کشتی کا عالمی چیمپئن تھا؟ دیوی نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم تھا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اب وہ کشتی نہیں لڑتا ہے؟ اس دنیا میں رہتا تو لڑتا رہتا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ کوئی عورت اس قدر شہزور ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے بھائی سے کشتی لڑی، اسے بری طرح زخمی کیا، پھر اس کی گردن توڑ دی۔ دیوی حیرانی اور بے یقینی سے سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون تھی وہ عورت؟ یہی تو اب تک پتہ نہیں چلا۔ میں نے ارینا ریسلنگ آرگنائزیشن کے عہدیداروں سے معلوم کیا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ مرد بن کر آئی تھی، کشتی کے دوران اس نے خود کو عورت ظاہر کیا۔ یہ کشتی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پہلوان ایک دوسرے کو زخمی تو کر سکتے ہیں لیکن جان نہیں لے سکتے۔ تمہیں فرانس کی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیا تھا، لیکن حکومت اور انتظامیہ بھی اس عورت کو تلاش کرنے کا کہہ کر تسلیاں دے رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس وغیرہ کو ڈاج دے کر کہیں فرار ہو گئی ہے۔ کیا تم کالے جادو سے اس عورت کا سراغ لگا سکتے ہو؟ ہاں، اگر میں ایک خاص منتر پڑھ کر اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف دوں تو وہ تکلیف اس عورت کے جسم کے اسی حصے میں پہنچے گی۔ اگر وہ کہیں روپوش ہوگی اور تکلیف اٹھائے گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں بار بار منتر پڑھ کر اپنے جسم کو تکلیف دیتا رہوں گا تو وہ تکلیف سے بے حال ہو کر خفیہ پناہ گاہ سے نکلنے اور کسی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب تم سوچو کہ وہ منظر عام پر آئے گی تو کس طرح پولیس وغیرہ کی مدد سے اسے گرفتار کر سکو گی؟ اس بچی پر کامیاب عمل کرنے کے لیے پہلے اس عورت کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ 7 تاریخ گزر جائے تو کالا عمل ناکام ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا، مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بچی کی پیدائش کے لحاظ سے 1 سال بعد 7واں مہینہ ہے۔ تاریخ 7 نہ صحیح، مہینہ تو 7واں ہے۔ کامیابی کے 99% امکانات ہیں۔ اگر میرے چیلے کے کہنے کے مطابق میرے منتر پڑھنے کے دوران گڑبڑ ہوتی ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کہیں روپوش رہ کر میرے کالے جادو میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ پہلے اس عورت کو اس کی خفیہ پناہ گاہ سے نکالنا ہوگا۔ تم کہو تو میں ابھی وہ خاص منتر پڑھتا ہوں، پھر اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچاؤں گا تو وہ تڑپنے لگے گی۔ تمہارے عمل کا اثر کب تک رہے گا؟ یعنی وہ کب تک تڑپتی رہے گی؟ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت اسے تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد اسے آرام آ جائے گا تو وہ اپنے خفیہ اڈے سے نہیں نکلے گی۔ میں پھر منتر پڑھوں گا اور پھر اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف دوں گا۔ میرے حصے کی تکلیف اسے پہنچتی رہے گی۔ ایسا عمل کئی دن کئی ہفتے جاری رکھوں گا تو اسے مجبور ہو کر منظر عام پر آنا ہوگا۔ واقعی تم باکمال جادوگر ہو۔ ابھی منتر نہ پڑھو، وہ پیرس میں ہوگی۔ میں وہاں چند گھنٹوں میں درجنوں اعلی کار بناؤں گی۔ ان اعلی کاروں کو زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی نگرانی پر معمور کروں گی۔ وہ عورت آخر کار کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے ضرور آئے گی۔ تم آرام کرو، میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر آؤں گی۔ دیوی کورونا ڈونگا کے دماغ سے نکل آئی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ اپنے تمام ماتحت خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے بھی کئی اعلی کار بنائے گی۔ اس طرح پیرس میں سینکڑوں اعلی کار بن جائیں گے اور اس خفیہ پناہ گاہ میں رہنے والی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ حقیقت نہ کورونا ڈونگا کو معلوم تھی اور نہ ہی ارینا ریسلنگ آرگنائزیشن کے ممبران کو۔ ہم نے حکومت فرانس کی فوج، انٹیلیجنس اور پولیس کو رازدار بنا کر مرونا ڈونگا کو مار ڈالا تھا۔ سونیا میک اپ میں آئی تھی۔ اس نے جادوگر کورونا ڈونگا کو وارننگ دینے کے لیے اس کے بھائی کو ہلاک کیا تھا، پھر وہاں سے چلی آئی تھی۔ فوج اسے گھیرے میں لے کر ارینا سے باہر آ گئی تھی۔ سب نے یہی دیکھا تھا کہ سونیا کو مرڈر کیس میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ بعد میں مختلف ابلاغ کے آرگنائزیشن سے بتایا گیا کہ وہ عورت کوئی چھلاوا تھی۔ فوج اور پولیس کو ڈاج دے کر کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ سونیا دوسرے دن 4 تاریخ کو پیرس سے روانہ ہوئی۔ اپنے ساتھ ڈمی شیتارہ کو ساتھ لے گئی۔ آئندہ اسے ڈمی نہیں کہا جائے گا، وہ شیتارہ ہی کہلائے گی، کیونکہ پارس کی محبوبہ وہی تھی۔ ماضی میں جتنی دشمنی کرتی رہی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ بات اب صاف ہو گئی تھی، اس لیے میری فیملی میں اسے اور پوجا کو قبول کر لیا گیا۔ پوجا کو صرف پارس نے چھوٹی بہن نہیں بنایا تھا، بلکہ میں نے، سونیا نے اور آمنہ نے اپنی بیٹی بنا کر گلے لگایا تھا۔ شیتارہ کو سونیا اس لیے ساتھ لے گئی تھی کہ اس نے زولو قبیلے میں جا کر کورونا ڈونگا سے ننھی آلا بی بی ثانی کے خلاف معاملہ طے کیے تھے۔ اب وہ معاملہ طے کرنے والی شیتارہ نہیں رہی تھی۔ جناب تبریزی صاحب نے اس کی اور پوجا کی شخصیت کو بدل دیا تھا، اور روحانی ٹیلی پیتھی کے باعث دیوی ان دونوں کے دماغوں میں خاموشی سے داخل نہیں ہو سکتی تھی۔
शी तारा ने 4 तारीख की सुबह ही कोरोना डोंगा के मंत्र पढ़ने के दौरान ख्याल ख्वानी के जरिए गड़बड़ की थी और काला जादू करने का एक दिन ज़ाया कर दिया। 5 तारीख को शी तारा बड़ी खामोशी से कोरोना डोंगा के दिमाग में रही। खामोशी की वजह यह थी कि उस वक्त देवी कोरोना डोंगा के दिमाग में रहकर वही प्लान बना रही थी कि पहले मरोना डोंगा की कातला को उसके खुफिया अड्डे से मंजरेआम पर लाया जाए और उसे हलाक किया जाए ताकि वो कोरोना डोंगा के काले जादू में आइंदा गड़बड़ न कर सके। शी तारा ये तमाम बातें सोनिया को बताती जा रही थी। फिर देवी तकरीबन 2 घंटों के लिए अपने बेशुमार आलयकार बनाने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद सोनिया उस झोंपड़ी में दाखिल हुई जहां कोरोना डोंगा एक चटाई पर लेटा हुआ था। उसने एक दराज कद हसीन औरत को देखा तो उठकर बैठते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं वही तुम्हारे भाई मरोना को मारने और जहन्नुम में पहुंचाने वाली औरत हूँ। कोरोना डोंगा ने आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मौत तो कहीं भी आ सकती है। मैंने अरीना में ही फ़ोन पर कहा था कि मरोना को ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास आऊँगी, मगर तुम्हें यकीन नहीं था, इसलिए अभी दिमाग में आने वाली को तुमने मेरी तलाश में पेरिस भेज दिया है। वो कार से बोला, मेरे कबीले में आने के बाद क्या यहाँ से ज़िंदा जा सकोगी? हाँ, इस कबीले की सरदार की खोपड़ी पर मेरी एक ख्याल ख्वानी करने वाली सवार है। वह कबीले के किसी फ़र्द को मेरे खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे सकेगा। इस झोंपड़ी में तुम तनहा रह गए हो। मुश्किल यह है कि ज़ख्मी भी हो। मेरा मुकाबला कैसे करोगे? मुझ पर कोई जादू करने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा और मैं मंत्र तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं दूंगी। वो बेबसी से सोनिया को देखकर सोचने लगा कि किस तरह इस पर कामयाब हमला करने के लिए मोहलत हासिल करे। यह किसी तरह एक बार काबू में आएगी तो अपने भाई का इंतकाम बहुत बुरे तरीके से लूँगा। सोनिया ने कहा, जितनी तदाबीर कर सकते हो कर लो, मगर ये भी देख लो कि टेलीपैथी ऐसा जादू है जो दुश्मन को सोचने के काबिल भी नहीं छोड़ता। शी तारा इस कबीले के सरदार के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसी जादूगर की झोंपड़ी के बाहर थी, यानी वहाँ का सरदार भी झोंपड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। सोनिया ने बुलंद आवाज़ से कहा, तारा बेटी, एक हल्का सा झटका पहुंचाकर फिर सरदार के पास चली जाओ। शी तारा ने कोरोना डोंगा के अंदर पहुंचकर हल्का सा जल्जला पैदा किया। वो चीख मारकर चटाई पर गिरकर तड़पने लगा। उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था और वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। थोड़ी देर बाद तकलीफ कम होने लगी। वो गहरी सांसें लेकर बोला, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्त हो और ये भी समझ रहा हूँ कि तुम उस बच्ची की माँ हो जिस पर मैं काला जादू कर रहा था। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हारी आवाज़ अरीना से फ़ोन पर सुनी थी। मैं तुम्हें क्यों मुआफ़ करूं? अपनी मासूम बच्ची की जान के दुश्मन को मुआफ़ करके मुझे क्या मिलेगा? तुम जो कहोगी वो करूंगा। ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अभी तुम्हें आजमाती हूँ। तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे तो तुम्हें मुआफ़ कर दूंगी। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं अभी तामील करूंगा। मुझे हुक्म दो, मैं अभी अमल करूंगा। हाँ, बात अमल करने की है। थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि एक ख़ास मंत्र पढ़ोगे, फिर अपने जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचाओगे, तो वो तकलीफ़ तुम्हें नहीं मुझे पहुंचेगी। मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने अपने जादू के गुरूर में ऐसा कहा था। मैंने मुआफ़ किया, मगर तुम ऐसा कर सकते हो। जो देवी तुम्हारे दिमाग में आई थी, उस देवी पर जादू करने की नीयत से वो ख़ास मंत्र पढ़ो और अपने जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचाओ। उसने अपने चेले को बुलाकर अंगारों से दहकती हुई एक अंगीठी मंगाई। फिर वो ख़ास मंत्र पढ़ने लगा। जब वो मंत्र मुकम्मल हुआ तो उसने अंगीठी से एक दहकते हुए अंगारे को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। एक दहकता हुआ अंगारा हथेली पर हो और जलन और तकलीफ ना हो, लेकिन कोरोना डोंगा को कुछ नहीं हो रहा था। यकबारगी देवी के हलक से चीख निकली। वो अपनी हथेली यूं देखने लगी जैसे सुलगता दहकता हुआ अंगारा आकर चिपक गया हो। ऐसी जलन हो रही थी जैसे हथेली का गोश्त उस अंगारे से पकने वाला हो। वो महादेव शंकर की मूर्ति के कदमों में गिरकर तड़पने लगी। तड़प तड़प कर प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, ये मेरी हथेली पर क्या हो रहा है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझे आराम दे। मुझे बता दे, मेरे साथ कोई दुश्मनी कर रहा है तो मैं उसका तोड़ कैसे करूं? पत्थर की मूर्ति नहीं बोलती। अकल से समझना पड़ता है और उसे जल्द या बदेर यह समझना था कि उसने शायद के छत्ते में हाथ डाला है। एक माँ अपने बच्चों की बलाएं लिया करती थी। ममता से बलाएं लेने वाली को उसने बला बना डाला है। वो अपनी हथेली को कभी फूंक रही थी, कभी पंखा झल रही थी, मगर अंगारे की जलन बड़ी तकलीफ दे थी। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हथेली को कभी पानी में डुबो रही थी। बड़ी मुश्किल ये थी कि उसे अभी और 6 बरस ज़ेरे ज़मीन रहना था और वो वहाँ से निकलकर इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी। एक ज़रा सहूलत ये थी कि वह हिमालय की वादी में एक गहरे तहखाने में थी। सर्दी का मौसम था, बर्फ़ जमी हुई थी। वो बार बार बर्फ़ पर हथेली को रगड़ रही थी। इस तरह तकलीफ़ में ज़रा सी कमी हुई थी। उसे हमेशा भगवान को याद करके शांति मिलती थी। भगवान हो, खुदा हो, रब्बे कायनात हो, नाम कोई सा हो, खुदा अव्वल व आखिर खुदा है, सारी कायनात का खालिक है। उसने हदायत के लिए आसमान से सिर्फ किताबें नहीं भेजी, दुनियावी हालात को समझने की अक्ल भी दी है। देवी से जब बेअक्ली होती, किसी मुसीबत में गिरफ्तार होती, तो भगवान की मूर्ति के आसपास रामायण और भगवत गीता रखी होती थी, जिन्हें वो पढ़ती थी और अपनी ज़ात पर नाजिल होने वाले मुसाइब के असबाब मालूम करती थी। वहाँ रखी हुई भगवत गीता के औराक हवा से उलटने लगे तो उसने पढ़ा। एक सफ़े पर लिखा था,
वो मूर्ख जो माया के धोखे में आए, गुनों और अफाल से दिल लगाएं, जो पापी खुद अपनी ही खातिर पकाएं तो अपने ही पापों का भोजन वो खाएं। ये बात उसके दिमाग में पत्थर की तरह आकर लगी कि बुराई पकाएंगे तो खाने को बुराई ही मिलेगी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अक्ल ने समझाया भी थोड़ी देर पहले वो कोरोना डोंगा के दिमाग में रहकर यह मंसूबा पका रही थी कि वो खास मंत्र पढ़कर अमल करेगा तो रूपोश रहने वाली मंजरे आम पर आएगी। वही पका हुआ मंसूबा उसे खाने को मिल रहा था। रूपोश तो वो भी थी, क्या किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मंजरे आम पर आ सकती थी? क्या वो कोरोना डोंगा जो काला अमल कर रहा था उसका असर उस पर हो रहा था? वो उसे गड्ढा खोदने के लिए कहकर आई थी और खुद उसमें गिर रही थी। लेकिन अभी तो उसने मना किया था और कहा था कि 1-2 घंटे में कई आलाकार बनाएगी, इसके बाद वो अमल करेगी। मगर अभी कर रहा है, क्यों कर रहा है? अब हथेली की जलन कम हो रही थी। वो ख्याल खोने की परवास करती हुई कोरोना डोंगा के अंदर पहुंची। वो एक चटाई पर सर झुकाए बैठा था। उसके ख्यालात ने बताया कि जिस औरत पर अमल करना चाहिए था वो अचानक उसकी झोंपड़ी में आ गई थी। उसके भाई मरोना डोंगा की कातला थी और अब झोंपड़ी में उसे कत्ल करने आई थी। उसने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया और उसे मार डालना चाहती थी। उसने अपनी जान बचाने और जिंदा रहने के लिए उससे मुआफ़ी मांगी तो उस औरत ने इसी शर्त पर मुआफ़ करने का वादा किया कि देवी जो अमल उस पर कराना चाहती थी वही अमल अब देवी पर किया जाए। तब उसने वो अंगारे वाला अमल किया था जिसके नतीजे में इतनी देर से उसकी हथेली जलती और उसे तड़पाती रही थी। वो हैरानी से सोचने लगी कि आखिर वो औरत कौन है जो ये जान गई थी कि सोनिया की बेटी को काले जादू से हलाक किया जाएगा। फिर वो जिस्मानी तौर पर किस कदर शहजोर थी कि उसने एक पहलवान की गर्दन तोड़ दी थी, और कैसी तेज तरार थी कि देवी उसे पेरिस में ढूंढने वाली थी और वो जनूबी अफ्रीका पहुंच गई थी। वो कैसे जराए की मालिक है कि उसने कोरोना डोंगा को सजा दी, उसके दिमाग में जलजला पैदा किया और जुलू कबीले के सरदार और दूसरे लोगों ने उस औरत को ऐसी हरकतों से बाज न रखा। देवी अभी सोनिया के मुतालिक नहीं सोच रही थी। उसका ख्याल था कि काले जादू के इब्तदाई अमल से नन्ही आला बीबी सानी बीमार रहने लगी थी, इसलिए एक माँ अपनी बीमार बेटी को छोड़कर इस तरह मैदान अमल में नहीं आएगी। फिर ये कि वो एक अरसे से बाबा साहब के इदारे से बाहर नहीं निकली थी। रसवंती आमना की तरह शायद इसी इदारे में रहकर दुनियावी मामलात से दूर हो गई थी और अब इबादत में और अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत में मसरूफ़ रहेगी। उसकी मालूमात के मुताबिक मेरी फैमिली में सिर्फ एक जमीला राजिया सी थी जो पाशा की तरह गैर मामूली समात व बसारत के अलावा बेहद हिसाब जिस्मानी कुव्वत की मालका थी। उसी ने कोरोना डोंगा के पहलवान भाई की गर्दन तोड़ी होगी और वही जनूनी अफ्रीका गई होगी। वो टेलीपैथी नहीं जानती थी, इसलिए उसके किसी साथी ने कोरोना डोंगा के दिमाग में जलजला पैदा किया होगा। उसने कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए कोरोना डोंगा के ख्यालात पढ़े। पता चला वो औरत उसे अंगारे वाला अमल कराने के बाद चली गई थी और जाने से पहले कह गई थी कि वो हर 1 घंटे के बाद यही अमल करता रहे कि वो देवी ज़मीन की तह से निकलकर मंजरे आम पर आने के लिए मजबूर हो जाए। अगर वो जमीला राजी थी तो बहुत ही चालाक थी। देवी का दाव देवी पर ही आजमा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसने उस जादूगर के ख्यालात पढ़ लिए, वरना हर घंटे ऐसा अमल होता रहता तो वो इलाज के लिए ज़मीन के ऊपर आने पर मजबूर हो जाती। उसने कोरोना डोंगा को मुखातिब किया, तुम तो थाली का बैंगन निकले, मेरे दुश्मन की तरफ लुढ़क गए। अब 1 घंटे बाद कौन सा अमल मेरे खिलाफ करोगे? वो परेशान होकर बोला, मैं मजबूर हूं, तुम्हारे $50,000 वापस कर दूंगा। जलील कुत्ते, मैं तेरे हर 1 घंटे के अमल के नतीजे में मर जाऊंगी तो डॉलर मेरे क्या काम आएंगे? वो बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसके काम आऊं। मैं तो दोनों तरफ से मारा जा रहा हूं। क्या तुम भी मेरे दिमाग में जलजला पैदा करोगी? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ और करने पर मजबूर करूं तो उधर से भी जवाबी कार्रवाई होगी। मैं समझ रही थी तुम्हारे जरिए बड़ी राजदारी से उस बच्ची को मार डाला जाएगा और किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन वो बाबा साहब का इदारा है। वहाँ एक से बढ़कर एक ख्याल ख्वानी करने वाले और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत के हामिल अफराद हैं। मैं उनसे कतराकर अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहती थी। बहरहाल अपने चेले को बुलाओ। उसने चेले को बुलाया, फिर देवी की मर्जी के मुताबिक बोला, वहाँ जो कुल्हाड़ी रखी हुई है उसे ले आओ। चेले ने हुक्म की तामील की। वो बोला, अब इस कुल्हाड़ी के फल को तेजी से मेरे सर पर मारो। वह हैरानी से बोला, गुरु ये आप क्या कह रहे हैं? वह बोला, ये एक नया जादुई अमल है। तुम जैसे ही कुल्हाड़ी से मेरे सर के 2 टुकड़े करोगे, मैं 2 दुश्मन औरतों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लूंगा। चेला ऐसे करते हुए हिचकिचा रहा था। देवी ने उसके दिमाग पर गालिब आकर उसे कुल्हाड़ी से वार करने पर मजबूर किया। फिर उसने मजबूर होकर इतनी जोर से सर पर जरब लगाई कि वाकई कुल्हाड़ी का पूरा फल खोपड़ी के अंदर धंस गया। सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर वो बैठे बैठे औंधे मुंह झुककर फर्श पर गिर पड़ा। देवी की ख्याल ख्वानी ने उससे राब्ता करने या उसकी मौत का यकीन करने के लिए परवाज की, मगर सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। वो मर चुका था। ये खतरा टल गया कि अब हर 1 घंटे बाद उसे काले जादू के अजाब से गुजरना होगा। देवी ने काले जादू का बाब ही खत्म कर दिया था। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर महादेव के चरणों में औंधे मुंह गिर पड़ी। इत्मीनान की गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका बाप इल्म नजूम में आलमी शोहरत का हामिल था। वो खुद ऐसी ज्योतिष विद्या में कामिल थी।
बाप ने अपनी मौत से पहले समझाया था कि बाबा साहब के इदारे और फरहाद अली तैमूर के फैमिली के किसी मामूली फर्द से भी ना कभी बात करना, ना अपनी असली सूरत दिखाना। इस तरह की रूपोशी उसे महफूज रखेगी। और वाकई वो इस तरह अब तक महफूज रहकर जिंदगी गुजार रही थी। इस रोज़ पहली बार वो मौत के मुंह में जाते जाते बच गई थी, और ऐसा महज इस खुशफहमी से हुआ था कि वो बड़ी राजदारी से नन्ही आला बीबी सानी पर हमला कराएगी। इस वारदात में बराह रास्त शरीक नहीं रहेगी। जिस तरह पिछले 4 बरसों से अपनी डमी शीतारा से काम लेती आई थी, उसी तरह उसे आलाकार बनाकर बाबा साहब के दायरे से हज़ारों मील दूर एक विच डॉक्टर जादूगर कोरोना डोंगा से बच्ची को कत्ल कराएगी। वो छोटे बड़े मामलात में हमेशा डमी शीतारों को आलय बनाकर कामयाब होती आई थी, खसूसन पारस के मामले में कामयाब रहती थी। उसने डमी के जरिए पारस को अपना दीवाना बना लिया। इसी तरह उसने आला बीबी सानी की हलाकत के लिए कामयाबी का यकीन किया था। ऐसे वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि 4 बरस से उसके शिकंजे में रहने वाली वो डमी आज़ाद हो जाएगी, और वो MIM का सरबराह ब्रादर कबीर उसे इस तरह अगवा करेगा और उसकी डमी के दिमाग को इस तरह तब्दील करेगा कि वो अपनी आत्मा शक्ति के जरिए भी उसके अंदर नहीं पहुंच सकेगी। अब वो सोच रही थी कि MIM का ब्रादर कबीर बाबा साहब के इदारे से कोई ताल्लुक रखता है। उसने शीतारा को अगवा करने के बाद उससे मालूम किया होगा कि वजूलू कबीले के एक जादूगर के पास आला बीबी सानी की हलाकत के लिए गई थी, जबकि उस डमी की उस बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर शायद बाबा साहब के इदारे में रूहानी टेलीपैथी के जरिए मालूम किया गया होगा कि वो डमी हमेशा सहरज़दा रहकर किसी के आलाकार बनी रहती थी, और इसी सबब पारस से भी कभी मोहब्बत और कभी दुश्मनी करती थी। देवी बड़ी तशवीश से ये भी सोच रही थी, क्या रूहानी टेलीपैथी के जरिए मालूम किया जा सकता है कि किसने पारस की शीतारा को डमी बनाया था? क्या ये भी मालूम किया जा सकता है कि असली शीतारा कोई और है और वो पारस का मजहब बदलकर उसे अपना शौहर बनाकर रखने के लिए 10 बरस तक ज़ेरे ज़मीन रहेगी? ये ऐसे तशवीशनाक सवालात थे जो उसके जहन में धमाके कर रहे थे और उसे धमकियां दे रहे थे कि नन्ही आला बीबी सानी से दुश्मनी करने का इंतकाम लेने के लिए वो बुजुर्ग जनाब तबरेज़ी रूहानी टेलीपैथी के जरिए उसके पास ज़ेरे ज़मीन पहुंच सकती हैं। वो सहम कर अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक फिर ज्योतिष विद्या की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम करने लगी। बहुत देर तक हिसाब करने के बाद मालूम हुआ कि रूहानी टेलीपैथी जानने वाले या आत्मा शक्ति की इंतहा को पहुंचने वाले भी उसके पास फिलहाल नहीं पहुंच सकेंगे। अभी मुकद्दर उसकी हमायत में है। ये मुकद्दर की हमायत इसलिए भी है कि बाज़ बुजुर्गान दीन और हिंदुओं के ऋषिमुनि और महागनी को कायनात के बहुत से गहरे राज मालूम होते हैं, लेकिन वो चुप का ताला मुंह पर लगाए रखते हैं। जब तक कुदरत की तरफ से इशारा नहीं मिलता, वो ईश्वर और संसार के भेद को कभी नहीं बताते। वैसे बाज़ औक़ात उनकी बातों से कुछ इशारे समझ में आते हैं, जैसा कि एक बार जनाब तबरेज़ी साहब ने कहा था कि असली शीतारा का चेहरा और असली आवाज़ कोई 7 बरस तक नहीं सुन पाएगा। आला बीबी सानी 7 बरस की होने के बाद उसे बेनकाब करेगी। उनकी इस पेशगोई से वाज़ेह हो गया था कि वो डमी शीतारा को डमी ही समझ रहे हैं और इससे आगे कुछ नहीं बता रहे हैं। अब इससे आगे 7 बरस की आला बीबी सानी भेद खोलेगी। इन ख्यालात से देवी की ढारस बंद रही थी कि अभी रूहानी टेलीपैथी भी उसकी निशानदही नहीं करेगी, और ना ही वो बुजुर्ग इंतकामी कार्रवाई के लिए किसी को बताएंगे कि असली शीतारा कौन है और कहाँ है। ये कातिबे तकदीर ने लिखा था कि वो 5.5 बरस अभी और महफूज रहेगी, और अगर सितारों की चाल में तब्दीली आएगी तो शायद कातिबे तकदीर अपनी तहरीर बदल दे और एक बच्ची के जरिए से बेनकाब ना करे, और इस तरह वो अपनी तपस्या के 10 बरस ज़ेरे ज़मीन रहकर पूरे कर सके। मरते मरते एक नई ज़िंदगी मिली और मोहतात अंदाज में वो नई ज़िंदगी गुजारने से मुरादें पूरी होती रहीं, तो फिर अपने अंदर एक नया हौसला पैदा होता है। आला बीबी सानी पर नाकाम हमला करने के बाद बाल बाल बची थी। किस्मत ने साथ दिया था। ना उसकी असलियत अभी तक किसी पर जाहिर हुई और ना किसी को इंतकामी तौर पर उसने जानलेवा हमला करने दिया। उससे पहले उस कोरोना डोंगा को ख़त्म कर दिया। इस तरह खुद को महफूज कर लेने के बाद आइंदा के लिए हिफाजती इंतजामात ज़रूरी थे। सबसे पहले तो अपनी पूजा और तपस्या में और शिद्दत पैदा करके आत्मा शक्ति की इंतहा को पहुंचना ज़रूरी था। वह फिल वक्त इतना चाहती थी कि रूहानी टेलीपैथी की वजह से उसकी निशानदही ना हो और आत्मा शक्ति के कमाल से वो रूपोश हो जाया करे। ऐसे मकासद के लिए मुसलमानों को किसी पीरे कामिल की और हिंदुओं को किसी गुरु घंटाल से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत होती है। देवी ने यह मकसद हासिल करने के लिए तय कर लिया कि जल्द से जल्द किसी ऐसे को तलाश करेगी जो उसे रूहानी कुव्वतों से बचकर रहना सिखाएगा और मज़हब यानी धर्म के मामले में उसकी रहनुमाई करता रहेगा। वो महादेव की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। उसके सामने ज्योतिष विद्या की एक किताब रखी हुई थी। वह किताब इल्म नजूम पर आलमी शोहरत रखने वाले उसके बाप ने लिखी थी। बाप की लिखी किताब ने बेटी की बड़ी रहनुमाई की और अब तक मुश्किलात और मसाइल के दौरान उसे रास्ता दिखाती थी। अब भी वो रास्ता दिखा रही थी। बाप मर चुका था, मगर उसका इल्म और तजुर्बा कह रहा था कि फरहाद का बेटा सिर्फ इसी सूरत में तेरा धर्मपति बनेगा कि तू 10 बरस तक उसके बेटे से मिलती भी रहे और उससे इस तरह छुपती भी रहे कि वो आइंदा होने वाली धर्म पत्नी शीतारा की असल सूरत भी ना देख सके और असल आवाज़ भी ना सुन सके। यह अजीब पहेली थी कि वह 10 बरस तक पारस के पास भी रहा करे और इतनी दूर भी रहा करे कि उसके पास ना आए।
جب تک 10 برس پورے نہ ہو جائیں، ان 10 برسوں میں یوں تو چھوٹی بڑی مصیبتیں آئیں گی جن سے نمٹتے رہنا ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی جو اس کی جان کا عذاب بن جائے گی۔ 10 برس پورے ہونے سے پہلے اس مصیبت کی گردش میں آ کر بے نقاب ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ایک اونچی ذات کی ہندو براہمن ہو کر اس کی مسلمان شریک حیات بن جائے گی۔ پھر ایسے وقت بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ پارس اسے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور ہستی آئے گی جو پارس کے دل و دماغ پر چھائی رہے گی۔ یہ ستارہ شناسی یا جوتش ودیا بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس الجھن کے اندر سے سلجھے ہوئے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دیوی نے پہلا راستہ یہی تلاش کیا کہ اس نے ایک ڈمی شیتارہ تلاش کی اور اسے پارس کے پیچھے لگا دیا۔ اس طرح وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی شیتارہ اس کے ساتھ بھی تھی، اور اسے اتنی دور بھی کہ اس کا اصلی چہرہ پارس یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ اصلی آواز سن سکتا تھا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر 4 سال بعد جب وہ ڈمی ہاتھ سے نکل گئی، کسی دوسرے کے قابو میں چلی گئی، تو باپ کی لکھی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ جب 10 برس پورے ہو جائیں گے تو پارس اسے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک دوسری ہستی آئے گی جو پارس کے دل و دماغ پر چھائی رہے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ دوسری ہستی وہی ڈمی ہوگی جو اب پارس کی اور ساری دنیا کے سامنے شیتارہ کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، اور پچھلے 4 برسوں میں وہ پارس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ پارس حسین عورتوں کے معاملے میں غیر سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی حسینائیں آئی تھیں اور نہ جانے کتنی آئیں گی، اس کے باوجود وہ شیتارہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اتنا زیادہ کہ شیتارہ کی موجودگی میں اگر کوئی حسینہ عالم بھی آ جائے تو اسے نظر انداز کر کے صرف اپنی شیتارہ کو اہمیت دیتا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اصلی شیتارہ کے مقابلے میں اس کی ڈمی بازی لے جانے والی تھی۔ یقیناً وہ بھی ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ اب اسے بھی تلاش کر کے پارس کی زندگی سے اتنی دور کرنا تھا کہ وہ پھر کبھی قریب نہ آ پاتی۔ چتا کی آگ اسے ٹھنڈا کر دیتی۔ انسان کو اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے یا اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دن رات کا سکھ چین غارت کر کے بڑی محنت اور دماغ سوزی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنا ایک الگ مقام حاصل کرنے کے لیے ایمان اور تہذیبی اصولوں پر چلتے ہیں، اور بعض کو صرف ایسے راستے دکھائی دیتے ہیں جو دیوی کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے باپ کی لکھی ہوئی جوتش ودیا کی کتاب کو اچھی طرح ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا، مہادیو کی مورتی کو جھک کر پرنام کیا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس زیر زمین حصے کے کمرے میں بھی چھت پر، دیواروں پر، بستر کی چادر اور تکیے کے غلافوں پر پارس کی تصویریں مسکرا رہی تھیں۔ وہ چادر پر پارس کے اوپر آ کر لیٹ گئی، تکیے کو اس لیے سینے سے لگا لیا کہ اس کے غلاف میں بھی پارس مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے مائک ہرارے کے پاس پہنچ گئی۔ ہرارے 2 بیڈ روم کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں تھا۔ اس کی رہائش کا علم صرف دیوی اور داؤد منڈولا کو تھا۔ اس وقت وہ خیال خوانی کے ذریعے سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کے پاس ایک دفتر میں تھا، اور انہیں یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ اسلامی کانفرنس کے نتائج امریکہ اور اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں۔ اس نے کانفرنس کے مختصر سے حالات بتاتے ہوئے کہا، وہاں MIM کا سربراہ تنہا آیا اور اس کرسی کے پیچھے کھڑا رہا جس پر سربراہ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ اس کرسی پر ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسلامی ممالک کے اکابرین سے بہت سی چبھتی ہوئی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان ملک کے ملکی اور سیاسی معاملات میں آئندہ مداخلت نہیں کرے گا۔ کاتب تقدیر نے جن کے لیے ذلت اور پستی لکھ دی ہے، وہ مجاہدین کی جد و جہد سے بلندی اور عزت کے مقام پر نہیں آئیں گے، اور جن مسلمانوں کے لیے کاتب تقدیر نے سربلندی لکھ دی ہے، ان کے لیے مجاہدین کو جہاد نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اس آئین اجلاس سے جاتے وقت کہا کہ MIM اگرچہ مداخلت نہیں کرے گی، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی تو مجاہدین اس ملک کے لیے عذاب جان بن جائیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اب اسرائیل اور اردن کے درمیان معاہدہ ہو سکے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، مسٹر ہرارے، کیا اسلامی کانفرنس کے اکابرین نے یہ سوال نہیں کیا کہ MIM کا سربراہ تنہا کیوں آیا ہے؟ ہرارے نے کہا، یہ سوال کیا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجاہدین نیک مقاصد کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور باڈی گارڈ کسی بڑی شخصیت کی جسمانی حفاظت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ایک سائے کا کوئی جسم نہیں، اس لیے باڈی گارڈ کو بھی نہیں لایا گیا۔ دیکھا جائے تو اس نے بڑا معقول جواب دیا، لیکن وہ شخص کون تھا جو سائے کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا؟ اس سے شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شیتارہ اور پوجا اس کا تعاقب کر رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہودی خیال خوانی کرنے والے بھی اس کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، شیتارہ اور پوجا پہلے ہرارے کے قابو میں آئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، صرف دیوی کو برادر کبیر نے بتایا تھا کہ وہ اب اس کی پناہ میں ہیں۔ ادھر ہرارے جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ دونوں اس شخص کا تعاقب کر رہی ہیں جو اجلاس میں سائے کے ساتھ آیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ الپر منڈولا اس شخص کے تعاقب میں تھے۔ منڈولا نے الپا سے کہا تھا کہ وہ شیتارہ بن کر بھارت کے حکمرانوں کو خوشخبری سنا کر چلی آئے اور ان سے یہ مصروفیت بیان کر دے کہ ابھی MIM کے سربراہ کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ الپا نے بھارت کے حکمرانوں سے یہی کہا، اور پھر اس شخص کے دماغ میں آ گئی۔ وہ خیال خوانی کرنے والے اس بات پر حیران تھے کہ انہیں تعاقب کرنے کے لیے اس شخص کے دماغ میں جگہ مل گئی تھی، اور وہ سب آسانی سے اس کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سیدھا سادہ سا انسان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے،
زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، گھر میں صرف ایک عورت ہے، اس کے پاس کمائی کے بڑے ذرائع ہیں، کئی افراد اسے 3 وقت روٹیاں پہنچاتے ہیں، وہ صرف سوچتا ہے اور کسی سے بھی کہہ دیتا ہے کہ آج فلاں ڈش کھانے کو جی چاہتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اس کی مطلوبہ ڈشیں اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہرارے نے اس کی سوچ میں پوچھا کہ آج کانفرنس میں میرے سائے نے جو وعدہ کیا ہے اس پر میں قائم رہوں گا اور اسلامی ممالک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ بے شک اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ جب کھانے کو بریانی اور مرغے مسلم مل رہا ہو تو آرام سے گھر میں بیٹھ کر موج کرنا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے خواہ دن رات مصروف رہنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی سوچ میں پوچھا گیا، میرے تمام مجاہدین کہاں ہیں؟ اس کی سوچ نے کہا، اب کہاں رہے؟ میں تو یہی سوچ کر کانفرنس میں آیا تھا کہ آج سے تنظیم کا سلسلہ ختم کر دوں گا، اس لیے تمام مجاہدین کو چھٹی دے دی تھی، ان سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنے طور پر زندگی گزاریں۔ آج کانفرنس میں اسی لیے تنہا آیا تھا کہ اب میرے پاس کوئی مجاہد نہیں رہا۔ وہ ایک چرچ کے بڑے سے گیٹ کو کھول کر احاطے میں آیا۔ چرچ میں داخل ہونے والے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر بولی، میں جانتی تھی کہ نماز کا وقت ہوگا تو سیدھا یہاں آئے گا۔ بیٹے میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ یہ چرچ ہے، مسجد نہیں ہے؟ وہ بولا، مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے ماں، یہ تجھے سمجھنا چاہیے کہ خدا یہاں بھی ہوگا، عبادت یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک یہاں عبادت ہوتی ہے، مگر ہر مذہب میں عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے، میں نے بڑی بڑی رقمیں خرچ کی ہیں، بڑے ڈاکٹروں سے تیرے نارمل ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر تجھے پاگل خانے سے نکال کر لائی ہوں، تو پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا تو تجھے پھر پاگل خانے پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کسی خیال خوانی کرنے والے نے ان ماں بیٹے کی باتیں نہیں سنی، سب اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگے، یہ ہمیں سراسر الو بنایا گیا ہے، ہم اب تک ایک پاگل کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ ایلپا نے اس بوڑھی عورت کے بھی خیالات پڑھے تو تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی ایک پاگل بیٹے کی ماں ہے، بیٹے کے لیے پریشان رہتی ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرواتی رہتی ہے۔ ایلپا نے برین آدم کے پاس آ کر کہا، پتہ نہیں وہ دوسرا سایہ کس بدماش کا ہے جس نے جوڈی سے گولیوں کی ڈبیا چھین کر خود کو ایک سائے میں تبدیل کر لیا ہے۔ داؤد منڈولا، مائک ہرارے، سبھی برین آدم کے پاس خیال خوانی کے ذریعے پہنچے ہوئے تھے۔ دیوی بھی موجود تھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ منڈولا نے کہا، وہ سایہ بننے والا شخص نہایت ہی مکار ہے، پہلے تو خود کو جوڈی نارمن کہہ کر ہمیں دھوکہ دیتا رہا، اس کے فرے میں آ کر ہمارے فوجیوں نے ہمارے 4 بہترین خیال خوانی کرنے والوں کو مار ڈالا۔ آج ایک اسلامی کانفرنس میں سربراہ کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ایک پاگل کے جسم میں سما کر آیا تھا۔ ہرارے نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کی اسلامی کانفرنس بھی ایک فریب تھی، اصل ایم کا سربراہ نہیں آیا تھا، وہ سایہ ہم سب کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ایلپا نے کہا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایم کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہر بار وسیع پیمانے پر اعلانات کیے گئے، اس کے بعد بھی اس تنظیم کا سربراہ کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کسی ایسے اجلاس کے خلاف کچھ کہا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اپنی کسی خفیہ پناہ گاہ سے نکلتا نہیں اور اس کی جگہ دوسرے لوگ سربراہ بن کر دھوکہ دینے چلے آتے ہیں۔ برین آدم نے کہا، ہمیں فی الحال انجان بننا چاہیے کہ اس بار بھی دھوکہ ہوا ہے، ہم میں سے کوئی غیر مسلم اس کانفرنس میں نہیں تھا۔ اسلامی ممالک کے اکابرین کے ٹیلی فون اور فیکس وغیرہ موصول ہو رہے ہیں۔ اردن کے مراسلے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ کرنے کی تاریخ مقرر کی جائے، ایم والے ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دیوی نے منڈولا کے اندر رہ کر کہا، برین آدم بہت ہی دانش مندانہ مشورے دے رہا ہے، 24 گھنٹے انتظار کیا جائے، اگر ایم کے کسی سربراہ کی جانب سے اس اسلامی کانفرنس کی مخالفت نہیں ہوگی تو فوراً اسرائیل اور اردن کا معاہدہ ہو جانا چاہیے، اس طرح بات صاف ہو جائے گی کہ ایم مداخلت کرے گی یا نہیں۔ منڈولا نے ان سب سے یہی بات کہہ دی کہ صرف 24 گھنٹے ایم کی مخالفانہ بیان کا انتظار کرنے کے بعد فوراً اسرائیل اور اردن کا معاہدہ ہو جانا چاہیے۔ پھر دیوی نے منڈولا سے کہا، تم نے مائک ہرارے پر عمل کیا تھا، تم اس کے عامل ہو، مگر میں حکم دیتی ہوں کہ میرے اگلے حکم تک تم ہرارے کے دماغ میں نہ جاؤ۔ پھر وہ ہرارے کے پاس آ کر بولی، میں تھوڑی دیر دوسری جگہ مصروف رہوں گی، پھر تم سے آ کر گفتگو کروں گی۔ ہماری اہم گفتگو کے دوران تمہارا عامل منڈولا بھی موجود نہیں رہے گا، میں نے اسے تمہارے اندر آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ تمام خیال خوانی کرنے والے اس کے ماتحت بن چکے تھے، اس کے احکامات کے پابند۔ وہ منڈولا اور ہرارے کو پابند کر کے فارس کے دماغ میں آئی۔ اس کی چھٹی اس نے بتایا کہ محترمہ تشریف لائی ہیں، تم نے کانفرنس میں میری بات سنتے ہی وہاں سے بھاگ کر میری عزت رکھ لی، سب نے مجھے ایم کا سربراہ تسلیم کر لیا ہے۔ تم پکے بدماش ہو، ایک پاگل کے جسم میں سما کر اس کانفرنس میں آئے تھے، تم مجھے پکا کچا بدماش کہہ رہی ہو، جبکہ میں نے تمہیں ایک اہم اطلاع دے کر احسان کیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں سونیا کی بیٹی پر کالا جادو کرا رہی ہوں اور وہ جادوگر کرونا ڈونگا اس مقصد میں ناکام ہو رہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ایک سایہ ناہموار زمین پر سے گزرتا رہے تو اس کا منہ اور جسم ٹیڑھا میڑھا ہوتا رہتا ہے۔ تم خواہ مخواہ میرا منہ توڑنے کی زحمت نہ کرو، ذرا عقل سے کام لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس کالے جادو والی ساری بات کیسے معلوم ہوئی۔ مجھے عقل سے کام لینے کے لیے نہ کہو، جلدی بتاؤ تمہیں میرا یہ اندرونی راز کیسے معلوم ہوا؟ خدا تمہیں عقل دے، سیدھی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے شیتارا اور پوجا کو اغوا کر کے ان پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ مجھے شیتارا نے بتایا کہ تم سونیا کی بیٹی کو اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتی ہو۔
اور کالے جادو کے معاملہ طے کرنے کے لیے تم نے شیتارہ کو جنوبی افریقہ کرونا ڈونگا کے پاس بھیجا تھا۔ وہ بولی، واقعی میں نے یہ پہلو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرا دھیان جناب تبریزی صاحب کی روحانی ٹیلی پیتھی کی طرف تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سونیا وغیرہ کو کالے جادو کا علم ہو گیا۔ تم غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ روحانی ٹیلی پیتھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کوئی روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والا اگر دشمن بن جائے تو اس سے نہ تم چھپ کر زیر زمین رہ سکتی ہو اور نہ میں سائے کے اندر اپنی اصلیت چھپا سکتا ہوں۔ ہم جیسے تمام پراسرار پردہ نشین چشم زدن میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تمہاری باتوں سے یہ حوصلہ مل رہا ہے کہ ابھی ہم دونوں روحانی ٹیلی پیتھی سے محفوظ ہیں، اور تمہارے پاس شیتارہ کی موجودگی بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ میں سونیا، فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے والوں سے تو محفوظ ہوں، مگر تم سے نقصان اٹھا رہی ہوں۔ اب پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم نے اور شیتارہ نے میرے کالے جادو والے منصوبے کو ناکام بنایا۔ شکر کرو کہ صرف ناکام بنائے، تمہارے اس شیطانی عمل والی بات سونیا تک نہیں پہنچائی ہے، ورنہ بابا صاحب کا پورا ادارہ تمہارے خلاف حرکت میں آ جاتا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے یہ مہربانی مجھ پر کیوں کی ہے، اور ساتھ ہی نام مہربان ہو کر میرا کام کیوں بگاڑا؟ میں نے صرف تم سے مہربانی نہیں کی ہے، اپنے آپ پر بھی کی ہے۔ اگر میں یہ بات بابا صاحب کے ادارے تک پہنچاتا تو صرف تمہیں ہی نہیں، مجھے بھی سائے کے اندر سے وہ ڈھونڈ نکالتے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تم نے دراصل اپنا تحفظ کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کام کیوں بگاڑا؟ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ بات دشمنی کی نہیں، محبت کی ہے۔ محبت سے یہ مراد نہ لینا کہ مجھے تمہاری جیسی بدصورت عورت سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے بولی، یو شٹ اپ۔ میں اتنی حسین ہوں کہ کبھی دیکھو گے تو دنیا کی تمام حسیناؤں کا بھول جاؤ گے۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ حسن کبھی چھپایا نہیں جاتا، بدصورتی کو چھپانے کے لیے منہ پر نقاب ڈالا جاتا ہے، مگر تم نے تو حد کر دی، اپنے آپ چھپانے کے لیے زمین کے اندر چلی گئیں۔ تم سے باتیں کرتے وقت کبھی کبھی سر چکرانے لگتا ہے، پھر جو اصل بات ہوتی ہے اسے بھول جاتی ہوں۔ میں خوبصورت بدصورت جیسی بھی ہوں۔ میری بات کا جواب دو، تم نے میرا کام کیوں بگاڑا؟ میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ محبت کی وجہ سے۔ وہ جو شیتارہ ہے وہ فرحاد کے بیٹے پارس سے محبت کرتی ہے، اور والا بی بی ثانی پارس کی چھوٹی بہن ہے۔ شیتارہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے محبوب کی چھوٹی بہن پر عمل کیا جائے۔ میرا دل بہت نرم ہے، کسی محبت کرنے والے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ پھر یہ کہ وہ میری معمولہ اور تابع دار ہے، تم میری کوئی نہیں ہو، اس لیے میں نے اس کا کام بنایا، تمہارا بگاڑ دیا۔ یہ قائل کرنے والی بات تھی۔ دیوی جانتی تھی کہ ڈمی شیتارہ پارس پر جان دینے لگی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی چھوٹی بہن کو بچانے کے لیے کالے جادو کو ناکام بنایا۔ وہ بولی، تم نے اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بنایا، کیا اس کے دماغ سے پارس کا نام و نشان نہیں مٹا سکتے تھے؟ میں کہہ چکا ہوں، محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور پارس کو اس سے ملا نہیں سکتا، کیونکہ ہم MIM اور بابا صاحب کے ادارے والوں میں کچھ اندرونی اختلافات ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، اور شیتارہ کی آنکھوں میں۔ اب میں کیا کرتا؟ ہاں، ایک ترکیب سوچی ہے۔ کسی خوبرو جوان کو پکڑ کر اس پر تنویمی عمل کروں گا، اسے پارس بنا دوں گا، اور وہ پارس اس رونے والی کو پیش کر دوں گا۔ تم اس رونے والی کے ساتھ مر جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ پر مرو، مگر وہ صرف پارس کے لیے ہی روتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ تم اپنے آنسو میری میت کے لیے سنبھال کر رکھو، مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ میں ایک بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم اس کے محبوب کی چھوٹی بہن کو آئندہ حملوں سے بھی بچاؤ گے، کیونکہ نہ وہ پارس کو چھوڑے گی، نہ اس کی بہن کو نقصان پہنچنے دے گی۔ میں مجبور ہوں تم کو ہی مشورہ دوں۔ مجھ سے شیتارہ کا سودا کر لو، بول لو اسے میرے حوالے کرنے کی کیا قیمت لوگے، یا کن شرائط پر اسے میرے حوالے کرو گے؟ تمہارے حوالے کیسے کروں؟ وہ تو مرنے کے بعد زمین کے اندر جائے گی۔ بکواس مت کرو، سنجیدگی سے اپنی شرائط پیش کرو۔ قصہ حاتم طائی کی طرح 7 سوالوں کے جوابات دو اور اسے لے جاؤ۔ اگر تم واقعی سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو صرف میرے بارے میں نہ پوچھنا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتی ہوں، باقی جو سوالات ہیں وہ پوچھو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک سایہ ہوں، کیا مجھے شادی کرنے کے لیے ایک سائی مل جائے گی؟ اور اگر کہیں سے مل جائے تو ہم سایہ اور سائی کے سایہ سے بچے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو خاندانی منصوبہ بندی والوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ فوراً اس کے دماغ سے نکل کر اپنے بستر پر حاضر ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، ہے بھگوان، یہ MIM کے مجاہدین کیسے گدھے ہوں گے جنہوں نے ایسے شخص کو اپنا سربراہ بنایا اور اسے برادر کبیر کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بڑبڑائی، نہیں، اس کا تعلق MIM سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو وہ ایک پاگل کے جسم میں سما کر کانفرنس میں نہیں آتا۔ پہلے وہ خود کو جوڈی نارمن کہہ کر سب کو بے وقوف بناتا رہا، اب ایک تنظیم کا سربراہ بن کر پھر کوئی مکارانہ چال چل رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیسے اپنے اعتماد میں لوں۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سے باتیں کرنے کے بعد سر گھوم رہا ہے، دماغ گرم ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے جسم کو ٹھنڈا کرتی رہی، پھر مائک حرارے کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے اندر خاموش رہ کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ جب تک وہ حرارے کے خیالات پڑھ رہی ہے تب تک یہ ذکر ہو جائے کہ پارس اس اسلامی کانفرنس میں کیسے پہنچا۔ پہلے میں ذاکر علی صاحب کا وارنر ہیگ اور حمائلہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ دونوں استنبول میں آ کر ایک علاقے میں نہایت سیدھی سادی سی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ذاکر علی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کی تمام دولت اور آسائشیں حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن دونوں میاں بیوی نے دنیا داری کی بجائے دین داری اختیار کی۔ ذاکر علی نو مسلم تھا،
اس نے وہاں کی مساجد لائبریریوں میں دینی کتب کا مطالعہ کیا، علماء کرام کی صحبت میں وقت گزارتا رہا اور ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے دنیا اسلام کی حالت زار کو سمجھ کر بڑے صدمات سے سوچتا تھا کہ دولت مند اسلامی ممالک کی کمی نہیں ہے، پھر بھی کئی اسلامی ممالک کے مسلمان پسماندگی اور محتاجی کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس علم اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں، لیکن دولت مند اسلامی ممالک اپنے ذہین مسلمانوں کی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اپنی دولت اور قدرتی وسائل کو کام میں نہیں لاتے۔ تب ذاکر علی اور حمائلہ نے یہ طے کیا کہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں استعمال کر کے دنیا اسلام کے جس حد تک کام آ سکتے ہیں آنا چاہیے۔ اس مقصد کی ابتدا کے وقت جواد خیری جیسا شہ زور اور مسلمانوں کے لیے درد مند دل رکھنے والا نوجوان مل گیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت مجاہدین ملتے چلے گئے۔ چند دیانتدار مشیر بھی ملے اور اسے مشورے دیتے رہے کہ غیر مسلموں کی سازشوں کو کمزور بنانے یا ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا وقار بلند رکھنے کے لیے دشمنوں کی مکاریوں کا جواب ہمیشہ صداقت سے نہیں، کبھی کبھی مکاریوں سے بھی دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ مکاری اچھا عمل نہیں ہے، لیکن سیاست میں نیک مقاصد کے لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایم کو بدنام اور کمزور کرنے کے لیے اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے فراڈ ایم کے فراڈ سربراہ یا کے بعد دیگرے آ رہے تھے اور یہ تاثر دنیا والوں کو دے رہے تھے کہ یہ بکھری ہوئی کوئی منتشر تنظیم ہے، اسلامی ممالک کو دھمکیاں دے کر بلیک میلنگ کرتی ہے، در پردہ بڑی بڑی رقمیں طلب کرتی ہے اور بظاہر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے اور انہیں مشتعل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے اور امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاکر علی کے جتنے مشیر تھے وہ مشورہ دے رہے تھے کہ اب اسے اصل سربراہ کی حیثیت سے منظر پر آ کر دشمنوں کے جھوٹ اور فریب کا جواب دینا چاہیے، لیکن ذاکر علی نے پہلے دن سے یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سربراہ کی حیثیت سے اپنے مجاہدین اور تمام مشیروں کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ موبائل فون کے ذریعے گفتگو کرتا تھا۔ اس نے مشیروں کو سمجھایا، میں سربراہ کی حیثیت سے جاؤں گا تو اپنے دین کے مطابق اصولی گفتگو کروں گا، میرے مقابل بیٹھنے والے سیاسی ہیرا پھیری سے مجھے قائل کریں گے، میں تو کلام پاک کی ایک ہی بات پر قائم رہوں گا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ ہمیشہ جھوٹ اور فریب سے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے اور انہیں پسماندگی کی طرف لے جاتے رہیں گے۔ کیا قاہرہ کانفرنس اس بات کا ثبوت نہیں؟ وہاں کہا گیا کہ تمام دنیا کے ممالک آبادی کم کریں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ آبادی نہیں بڑھائیں گے اور مسلمان ان کی باتوں میں آ کر اپنی نسل کم کرتے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی عقل سے اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ غیر مسلم ہم مسلمانوں کی اکثریت سے پریشان ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، آپ ایسے ہی حقائق کانفرنس میں بیان کر سکتے ہیں، سیاسی دنیا میں بیان بازی کچھ ہوتی ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یوں سمجھ لو کہ میں محض نام کا سربراہ ہوں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک جگہ بیٹھ کر آپ حضرات کو بڑی بڑی امداد فراہم کر سکتا ہوں، لیکن عملی طور پر کبھی میدان عمل میں نہیں آؤں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایم کی سربراہی کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہو جو ان کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہو۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں جلد ہی کوئی قدم نہ اٹھایا تو پتہ نہیں اور کتنے فراڈ سربراہ آ کر ہماری تنظیم کو بدنام کرتے رہیں گے۔ اس بات پر سب متفق ہوئے کہ ایم کا بنیادی سربراہ تو ذاکر علی رہے گا، لیکن عملی سربراہ کسی نہایت تیز ترار اور چال باز شخص کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی سیاسی چال بازوں کے ناموں کی فہرست بنائی گئی، لیکن جو چال باز ہوتے ہیں وہ اپنی تنظیم کے لیے بھی کبھی کوئی چال بازی کر سکتے ہیں۔ عملی سربراہ تو ایسا ہو جو دولت اور اقتدار کی خواہش نہ رکھتا ہو اور صرف دینی مقاصد کے لیے تنظیم کے لیے وفاداری سے کام کرنا چاہتا ہو۔ ایک مشیر نے کہا، ایسا بے لوث، بے غرض، باصلاحیت اور ذہین شخص بابا صاحب کے ادارے سے مل سکتا ہے۔ مشکل پھر وہی تھی کہ ذاکر علی بابا صاحب کے ادارے مجھ اور میری فیملی کے کسی فرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی اور گمنامی سے دین اسلام کے لیے کام کرتے کرتے اس دنیا سے ایک عام انسان کی طرح رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک مشیر بابا صاحب کے ادارے میں آیا اور جناب تبریزی صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، مجھے کچھ نہ بتاؤ، ایم کا سربراہ سچا مسلمان ہے، اس اصول پر قائم ہے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ سربراہ اپنی خواہش کے مطابق گمنامی میں رہ کر نیکیاں کرتا رہے گا۔ عملی سربراہی کے لیے میرے انتخاب کے مطابق ایک نوجوان آپ کی تنظیم میں رہے گا۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ نوجوان اور اس کا نام کسی پر ظاہر نہ ہو، حتیٰ کہ ایم کا بنیادی سربراہ بھی خیال خوانی کے ذریعے سے باتیں کر سکے گا، لیکن اس کا نام اور پتہ معلوم نہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کی اصل صورت کبھی دیکھ سکے گا، کیونکہ فی الحال نہ اس کی کوئی صورت ہے اور نہ اس کا جسم ہے۔ مشیر نے کہا، آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے ادارے کا وہ نوجوان عملی سربراہ بنے گا جس نے پچھلی بار جوڈی نارمن سے گولیاں چھین کر ایک کھائی تھی اور سایہ بن گیا تھا۔ وہ آج بھی ایک سایہ ہے۔ کیا وہ ہمیشہ سایہ بن کر رہے گا؟ نہیں، گولی کے اثر کے مطابق وہ انسانی جسم میں نمودار ہوگا، لیکن وہ اپنی اصلی صورت اور شناخت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تاہم ان شرائط پر پورا اترے گا کہ تنظیم کے مقاصد بے غرضی سے کسی لالچ یا معاوضے کے بغیر حاصل کرے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے رہائش اور ذاتی اخراجات بھی خود پورے کرے گا۔ انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ منگوا کر مشیر کو دیا، پھر کہا،
اس میں اس جوان کی آواز ہے، تمہارا مومن سربراہ۔ یہ آواز سن کر اس سے دماغی رابطہ کر سکے گا۔ اسی رات وہ مشیر کیسٹ لے کر استنبول پہنچ گیا۔ ذاکر علی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہا تھا۔ اس نے مشیر سے کہا، مجھے اس جوان کی آواز سناؤ، میں تمہارے اندر رہ کر سن رہا ہوں۔ اسے آواز سنائی گئی۔ اس نے کہا، ہاں یہ اسی جوان کی آواز ہے جسے ہم نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا۔ اس نے صرف جوٹی نارمن سے گولیاں نہیں چھینی تھیں بلکہ اہم دستاویزات اور ویڈیو کیسٹ کا بریف کیس بھی اسے اجلاس سے لے گیا تھا۔ واقعی وہ ہمارا عملی سربراہ بن سکتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ ذاکر علی خیال خوانی کی پرواز کر کے پارس کے دماغ میں آیا۔ پارس نے کہا، السلام علیکم، اطلاع ملتے ہی میں استنبول آ گیا ہوں۔ پرسوں اسلامی کانفرنس ہے، آپ فرمائیں میرے لیے کیا ہدایت ہیں؟ ذاکر علی نے کہا، میں تمہارے پاس آ کر حیران ہوں۔ تم نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روکی، جبکہ عملی سربراہ کے عہدے کے لیے یوگا کا ماہر ہونا لازمی ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں اپنے دماغ میں آنے دیتا ہوں، ورنہ سانس روک لیتا ہوں۔ میرے بزرگ جناب تبریزی نے ہدایت کی تھی کہ آپ کا خیر مقدم کروں اور آپ کے کام آتا رہوں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی تمہارے اندر آیا ہوں؟ کوئی دشمن بھی آ سکتا تھا۔ پارس نے سانس روک لی۔ ذاکر علی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے پھر اس کے اندر آ کر پوچھا، تم نے ابھی سانس کیوں روک لی تھی؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی دشمن یا ناپسندیدہ شخص آتا تو میں اس طرح یوگا کی مہارت سے کام لیتا۔ یہ میرے محترم بزرگ جناب تبریزی کی مجھ پر خاص عنایت ہے۔ دنیا میں بے شمار عجوبے ہیں، انہوں نے میرے دماغ کو عجوبہ بنایا ہے۔ کسی کی بھی سوچ کی پہلی لہر کو محسوس کرتے ہی دوست اور دشمن کو پہچان لیتا ہوں، اور اگر دشمن کو اپنے اندر رہ کر باتیں کرنے کی اجازت دوں تو وہ میرے خفیہ خیالات پڑھنے میں ناکام رہتا ہے۔ آپ ہمارے اپنے ہیں، میں آزمائش کے طور پر آپ کو اپنے خفیہ خیالات پڑھنے نہیں دوں گا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ذاکر علی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ دماغ کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں انسان اپنے عیب اور اپنی مکاریاں چھپا کر رکھتا ہو۔ اسے اس حصے سے بہت کچھ سنائی دے رہا تھا، مگر سنائی دینے والی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ وہ بولا، یہ آپ کی ترکی زبان ہے، لیکن آپ کسی ترکی زبان کی فلم کو تیزی سے الٹا چلائیں تو آپ خود اپنی زبان سمجھ نہیں پائیں گے۔ دنیا کی ہر قوم اپنی زبان کو تیزی سے الٹا آڈیو چلا کر سنے تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے خفیہ خیالات کے خانے میں کسی بھی زبان کے الفاظ کیسے الٹ جاتے ہیں اور کیسے اتنی تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ کیا یہ بھی جناب تبریزی کی روحانیت کا کمال ہے؟ جی ہاں، آئندہ بھی حیران ہونے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے میرے دماغ کی باتیں رہنے دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اسلامی کانفرنس میں کیا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ اپنی تنظیم سے پہلے PLO کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح بھلائے جا رہے ہیں۔ دوسری اسلامی مجاہدین کی خطرناک تنظیم حماس ہے، ان کے لیے بھی جال بچھائے جا رہے ہیں اور سمجھوتے کی راہیں نکالی جا رہی ہیں۔ ایک عظیم شاعر نے کہا تھا کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو خود کو بدلنے کی اہلیت نہ رکھتی ہوں۔ بیشتر اسلامی ممالک کے پاس اپنی تقدیر بدلنے اور اسلام کو سربلند رکھنے کے بہت زیادہ وسائل ہیں، مگر وہ ان وسائل کو بھی غیر مسلموں کے سائے میں رہ کر استعمال کرتے ہیں اور انہیں ہی فائدے پہنچاتے ہیں۔ تم درست کہتے ہو، میں اسی کے لیے فکر مند ہوں کہ اپنی قوم کی حالت کیسے بدلے گی۔ ایک نادان بچہ کسی گرم چیز کو چھوتا ہے تو اسے چھونے دیا جائے، ایک بار اس کی انگلیاں جلیں گی تو دوسری بار وہ اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسی طرح جو اسلامی ممالک یہودیوں کے گود میں گرنا چاہتی ہیں، انہیں ذرا ایک بار گرنے دیں، ان کی ڈھکی چھپی ہوئی مکاریوں سے ٹھوکریں کھا کر انہیں منہ کے بل گرنے دیں، پھر وہ خود ہی یہودیوں کی گود سے نکل بھاگیں گے۔ ذاکر علی نے کہا، کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہودیوں سے معاہدہ کرنے والے اسلامی ممالک کو کتنے برسوں میں عقل آئے گی؟ کیا تب تک ہم تمام مسلمانوں کو پسماندہ زندگیاں گزارتے اور طرح طرح کے کافرانہ ہتھ کنڈوں سے مرتے دیکھتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے ایک بنیادی اصول پر قائم رہیں گے، اور وہ یہ کہ جس اسلامی ملک میں دین اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی قانون بنے گا یا کہیں ہمارے مذہب کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا، وہاں ہم ایسے اسلام دشمنوں کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتے، مگر گمراہی سے روک ٹوک سکتے ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو دنیا والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر ان کی غلط پالیسیوں کی نشاندہی کریں گے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، مگر تم تو فی الحال ایک سایہ ہو، ایک کانفرنس میں کیسے جاؤ گے؟ جیسے آپ نے پہلی بار ایک ڈھانچے کو بھیجا تھا، اس طرح تو دنیا والے پھر ہمیں فراڈ سمجھیں گے۔ جب ہم ان کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں مداخلت نہیں کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتیں کبھی دنیا والوں کے سامنے ہمیں فراڈ نہیں کہیں گی، اور ہمارے دباؤ میں بھی رہیں گی کہ اسلامی ممالک میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام ہوگا تو ہم پھر ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تم بڑے پتے کی باتیں کر رہے ہو۔ واقعی میں نے جیسا ایک عملی سربراہ کے لیے سوچا تھا تم مجھ سے بھی زیادہ باکمال اور ذہین ہو۔ کیا میں تمہاری رہائش کا انتظام اس شہر میں کروں؟ آپ بھول رہے ہیں کہ میں فی الحال ایک سایہ ہوں، میری رہائش ہمیشہ تاریکی میں رہتی ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس طرح پارس MIM کا ایک ایسا عملی سربراہ بن گیا جسے کوئی پارس کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا۔ اس تنظیم کا ایک بنیادی سربراہ ذاکر علی تھا اور دوسرا عملی سربراہ پارس تھا۔ عجیب تنظیم تھی کہ دونوں سربراہ ایک دوسرے کی اصلیت نہیں جانتے تھے۔ مجاہدین اور مشیر وغیرہ انہیں برادر کبیر کہتے تھے۔ ویسے برادر تھے جنہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کا پتہ ٹھکانہ جانتے تھے۔ اس اسلامی کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔
ذاکر علی خیال خوانی کے ذریعے پارس کے اندر تھا اور اس کی ایمان افروز باتیں اور فیصلے سنتا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا مگر الجھن میں تھا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، ایک پاگل کے جسم میں سما کر گیا ہے۔ جب وہ کانفرنس کے اختتام پر پاگل کے جسم میں سما کر واپس جا رہا تھا تو ذاکر علی اس وقت بھی اس کے دماغ میں تھا۔ پھر اس نے اس پاگل کو ایک شخص کے گلے لگتے دیکھا۔ پاگل نے کہا، ارے بھائی جان، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ اس شخص نے فوراً اسے علیحدہ کر پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ خواہ مجھے اپنا بھائی بنا رہے ہو؟ پاگل نے معذرت چاہی، پھر کہا، میں پاگل نہیں ہوں، آپ کی شکل میرے بھائی جان سے ملتی ہے، میں دھوکہ کھا گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، سوری۔ پاگل آگے بڑھ گیا۔ پارس اس شخص کے جسم میں سما گیا تھا جسے پاگل نے بھائی جان کہا تھا۔ ذاکر علی نے سوچ کے ذریعے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پاگل کو اس شخص کے گلے لگا کر اس کے جسم میں کو سما گئے۔ پارس نے کہا، آپ میرے دماغ میں تھے اور مجھے آگہی مل رہی تھی کہ اس پاگل کے دماغ میں کئی دشمن خیال خوانی کرنے والے موجود تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ سایہ کدھر جاتا ہے اور جس کے جسم میں سما کر آیا تھا وہ شخص کون ہے۔ اب آگے جا کر ان دشمن خیال خوانی کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک پاگل کے دماغ میں رہ کر میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں مان گیا، اس دنیا میں جینے کے لیے تھوڑی سی مکاری ضروری ہے، ورنہ انسان میری طرح دیندار بن کر رہے۔ ابھی تم نے کانفرنس میں اسلامی ممالک کے قابلین کو تانے دینے کے بعد یہ ڈھیل دے دی کہ وہ یہودیوں سے معاہدہ کر سکتی ہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل کے حق میں باتیں کہہ دی ہیں تو انہیں تمہارا یعنی MIM کی خفیہ اڈے کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن دشمن پھر دشمن ہوتا ہے اور حمایت میں کہنے والوں کا بھی پتہ ٹھکانا اور ان کی کمزوریاں معلوم کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ میں ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا، تم نے تو فریب کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ تنظیم صحیح ڈگر پر چلتی رہے گی، انشاءاللہ میری یہی کوشش رہے گی۔ اب آپ جائیں اور اپنے مشیروں کے خیالات معلوم کریں، میرے پاس جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ ذاکر علی بہت خوش ہوا، وہ خدا حافظ کہہ کر اس سے رخصت ہو گیا۔ پارس اس کے اندر سمایا ہوا تھا، وہ ایک کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ پارس نے اپنے ہی اندر سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا تم موجود ہو؟ پوجا نے کہا، جی ہاں، کھانا بھی پکا رہی تھی اور اپنے بھائی جان کے پاس بھی آ جا رہی تھی۔ آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ مجھے زور کی بھوک لگی ہے۔ بھوک برداشت کرو، میں نے کہا تھا چولہا ہانڈی اور گھر گرہستی چھوڑ دو، روزانہ جو مشقیں سکھایا کروں انہیں بار بار کر کے ان میں مہارت حاصل کرتی رہو۔ آج انقرہ میں پہلا دن ہے، پہلے دن میں اپنے بھیا کو اپنے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤں گی، پھر کل سے آپ کے حکم کی تعمیل کیا کروں گی۔ اچھا، میرے آنے تک شیتارا کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ قبیلے میں مما سونیا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ وہ چلی گئی۔ آگے جا کر ایک کار نے راستہ روک دیا۔ چلانے والے نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ریورس گیئر میں پیچھے جانا چاہا۔ پتہ چلا کہ پیچھے سے بھی راستہ رکا ہوا ہے۔ پچھلی کار سے ایک شخص نکل کر پارس کے عارضی جسم والے کے پاس آیا، پھر بولا، آگے بھی گاڑی، پیچھے بھی گاڑی اور بیچ میں تم ہو۔ کل اپنے دفتر کے سٹاف کو تنخواہ دینے کے لیے $2 لاکھ لے جا رہے ہو۔ پارس کے عارضی جسم نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، ایک ضرورت مند ہوں، مگر تم 2 لاکھ مانگنے سے نہیں دو گے، اور میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگلی کار میں دیکھو، پچھلی سیٹ پر تمہاری بیوی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ جو شخص ہے اس کے پاس گن ہے، کسی بھی لمحے گولی تمہاری بیوی کو ختم کر دے گی۔ اگلی سیٹ پر تمہارا 10 برس کا بیٹا ہے، وہ بھی گن پوائنٹ پر ہے۔ اب بولو، انہیں زندہ گھر لے جانے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کتنی رقم لے کر انہیں چھوڑ دو گے؟ جتنی بریف کیس میں ہے، یعنی پورے 2 لاکھ۔ 1 لاکھ میں بیوی زندہ رہے گی اور دوسرے لاکھ میں بیٹا سلامت مل جائے گا۔ وہ مجبور تھا، رقم سے زیادہ بیوی اور بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میری بیوی اور بیٹے کو لے آؤ اور رقم لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، ایسے نہیں، تم وہ بریف کیس اٹھاؤ، سامنے والی کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دو، وہ بریف کیس کھول کر اطمینان کرے گا کہ رقم ہے یا نہیں، پھر تم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر اپنی کار میں چلے آنا۔ چلو جلدی کرو۔ پارس کے عارضی جسم نے کار کا دروازہ کھولا، پاس رکھے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا، پھر تیزی سے چلتا ہوا آگے رکی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ کے دروازے کے پاس آیا۔ اس کی بیوی رو رہی تھی، لڑکا بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو بریف کیس کھول کر دکھایا، پھر کہا، پورے 2 لاکھ ہیں، پلیز میری بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد پولیس کو اطلاع نہیں دوں گا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اس علاقے کی پولیس ہماری ہے، تم شوق سے اطلاع دے سکتے ہو۔ وہ بریف کیس لے کر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پارس کا سایہ بریف کیس والے کے اندر سما گیا۔ وہ رقم لوٹنے والے 3 تھے۔ ایک شخص آگے سیٹ پر لڑکے کے ساتھ تھا، بریف کیس لینے والا ان کا باس تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، ہم نے اسے آگے سے روکا اور تم اس کو پیچھے سے روک کر یہاں لے آئے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک کمزور عورت اور معصوم بچے کو یرغمال بنا کر ان سے رقم لوٹ رہے ہیں۔ پچھلی کار والے نے کہا، باس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رقم مل گئی، فوراً یہاں سے نکل چلو۔ باس نے پوچھا، اگر تمہارے پاؤں میں گولی لگے گی تو فوراً کیسے نکل چلو گے؟ یہ کہتے اس نے پچھلی کار میں آنے والی کی ایک ٹانگ میں گولی مار دی۔ وہ چیخ مار کر سڑک پر گر پڑا۔ دوسرے ساتھی نے فوراً اگلی سیٹ سے نکل کر پوچھا، باس، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی کو زخمی کر دیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باس نے کہا، یہ فوراً چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گولی چلنے کے بعد چل سکے گا یا نہیں، اور اگر تمہارا ایک بازو زخمی کیا جائے تو تم کار چلا سکو گے یا نہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہی دوسری گولی چلائی اور دوسرے ساتھی کے بازو کو زخمی کر دیا۔ اتنی دیر میں سڑک پر بھیڑ لگ گئی، گاڑیاں اور راہگیر سبھی رک گئے، مگر ذرا سہمے ہوئے تھے۔
کہ کوئی گولی ان کی طرف نہ آ جائے۔ اس نے مجمع سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک شریف آدمی کے بیوی بچے اور اس کی نقد رقم کی حفاظت کر رہا ہوں، اور تمہارے سامنے یہ ہتھیار پھینک رہا ہوں۔ یہ کہتے اس نے گن دور ایک طرف پھینک دی۔ بریف کیس اس کے مالک کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ رہی آپ کی امانت، اپنے بیوی بچے کو ساتھ لے جائیں۔ ایک پولیس افسر نے اس کا پھینکا ہوا اسلحہ اٹھا لیا۔ وہ شخص اپنا بریف کیس لینے باس کے قریب آیا۔ پارس پھر اس کے اندر سے نکل کر بریف کیس والے کے جسم میں داخل ہو گیا۔ دن کی روشنی میں زمین اور کار پر ایک سائے کی ذرا سی حرکت نظر آئی کہ وہ سائے ایک کے سائے سے نکل کر دوسرے کے سائے میں گم ہو گیا۔ شاید کچھ لوگوں نے دیکھا اور یہ سمجھاؤ کہ اتنی بھیڑ میں کتنے ہی لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے تھے، ویسے اس سائے نے اپنی جگہ تبدیل کی تھی۔ اب وہ باس بڑی بے بسی سے اس بھیڑ کو اور پولیس افسر کے ہاتھ میں اپنے پھینکے ہوئے ہتھیار کو دیکھ رہا تھا، اور افسر اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاباش، تم ایک ذمہ دار شہری ہو، تم نے رقم بھی بچائی اور 3 آدمیوں کی زندگیاں بھی۔ وہ پریشان ہو کر اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں زخمی کرتے اور لوٹی ہوئی رقم واپس کرتے وقت وہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر سے بے اختیار کوئی کر رہا تھا، اور اب ایسا کر چکنے کے بعد وہ شرمندہ سا ہو کر اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ساتھی نہیں رہے تھے، زخموں کی تکلیف سے کراتے ہوئے اسے گالیاں دے رہے تھے، چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، کیا تم پر کوئی آسیب سوار ہو گیا ہے؟ تم نے اس ڈکیتی کا پلان بنایا اور جب کامیاب ہو گئے تو ہمیں زخمی کر کے اتنی بڑی رقم واپس کر کے تمام لوگوں کے سامنے ہیرو بن رہے ہو۔ وہ واقعی پولیس اور عوام کی نظروں میں ایک ڈاکو سے ہیرو بن گیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے زخمیوں کی چیخ و پکار اور سچ بیانی پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنا ہی جھوٹ اور مکاری چھپی ہوئی ہو۔ پارس جس کے جسم میں سما کر کار میں جا رہا تھا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پاگل کا بچہ کیسا مجرم تھا۔ وہ بنگلے میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ گھس کر ہم ماں بیٹے کو گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ یہاں تک لایا۔ اس کے ارادے بتا رہے تھے کہ رقم وصول کرنے کے بعد وہ ہمیں قانونی کارروائی اور گواہی کے لیے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شیطان سے اچانک فرشتہ کیسے بن گیا۔ کار ڈرائیو کرنے والے نے کہا، تم درست کہتی ہو، میں اس فرشتہ بننے والے کو پہچان گیا تھا، وہ میرے کاروباری حریف کا دست راست ہے۔ مجھے بھی رقم دینے کے بعد موت نظر آ رہی تھی، وہ ہمیں گواہی دینے کے لیے زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ دشمن سے ہمارا حمایتی بن گیا۔ ہمیں گھر پہنچ کر نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اچانک ایک جگہ گاڑی روک دی۔ دراصل پارس نے رکوا دی تھی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ نے کار کیوں روک دی؟ پارس کا سایہ اس کے اندر سے نکل کر کار کی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ ڈرائیو کرنے والے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے وہاں کار کیوں روکی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا، پھر پارس کے سائے کو ایک بنگلے کے پاس چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ پوجا اسی بنگلے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔